क्या आप एक बे औलाद औरत हैं तो यकीनन आपको फालतू समझ के सारे मोहल्ले का काम भी आपके मत्थे मार दिया जाता होगा। तो जरूर बे औलादी का दुख आपसे ज्यादा साथ रहने वालों को महसूस हो रहा होगा। घर के अंदर मौजूद दूसरे बच्चों वाली औरत को आप पर फौकियत देकर अगर आपको टॉर्चर किया जा रहा है तो वीडियो आज आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की मेरी ये वीडियो तमाम उन प्यारी बे औलाद मेरी अपनी बहनों के लिए जो इस दुख के साथ तो जी रही हैं लेकिन लोगों की बातों की वजह से बहुत ज्यादा अफसुर्दा है। दुख ये नहीं होता कि औलाद नहीं है, बल्कि दुख ये होता है कि किसी और को ऐसी औरत के सामने डिग्रेड फील करवाया जा रहा हो या किसी और बच्चों वाली औरत को फौकियत दी जा रही हो तो दिल बहुत दुखता है। और इसके लिए मैं किसी और की बात नहीं करूंगी, मैं अपनी ही बात करूंगी, क्योंकि मैंने वाकई में कभी अपनी जिंदगी इतनी पर्सनल कभी भी डिस्कस नहीं की है यहाँ पर। बहुत पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था अपना इस मौजू से रिलेटेड, लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि उन बहनों को जिनकी औलाद नहीं है एक मोटिवेशन मिल सके, थोड़ा सा दुख उनका कम हो सके। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शादी के तकरीबन 1.5 साल के बाद मेरे बच्चे हुए थे। और ये 1.5 साल का अरसा मेरे लिए कहने को और आपकी सुनने के लिए तो बहुत छोटा है, लेकिन जो भुगत रहा होता है उसके लिए सामने साथ रहने वाले लोग ऐसा बना देते हैं जैसे कि 20 साल गुजर गए और इस औरत के बच्चे क्यों नहीं हो रहे। मैं माशरे के इस रवैये को भी जरूर टारगेट करूंगी कि अगर किसी औरत के बच्चे फौरन ना हो शादी के बाद या हो ही ना अल्लाह की रजा की वजह से, तो उस औरत को इतना ब्लेम कराया जाता है जैसे उसके अपने ही हाथ में है। और जो लोग ब्लेम कर रहे होते हैं उनमें ज्यादातर औरतें ही होती हैं जिनके अपने अगर बच्चे या बहुत सारी बेटियां हैं तो उनके अपने हाथ में भी नहीं था ना तो उनको रोकना, ना अपने पसंद से उसमें बेटे पैदा करवा लेना, ना ही अपनी बेटियां रोक कर अपने बेटों की लाइन लगवा लेना। ये सब कुछ एक औरत जानती है, लेकिन ना जाने क्यों सबसे ज्यादा तनकीद और जख्म देने वाली भी हमारे साथ रहने वाली औरतें ही होती हैं। और इसी तरीके से मेरे साथ भी यही होता था कि मुझे छोटी छोटी चीजों के अंदर फील करवाया जाता था, खास तौर पे जैसे साथ में अगर कोई और जिसके बच्चे हैं छोटे हैं उसका काम मेरे जिम्मेदारी पे डाल दिया जाता था कि देखो वो रात को जागती है ना, बच्चों की वजह से तुम सुबह का नाश्ता संभाल लो, दफ्तर जाते हैं लोग तुम उनके टिफिन बांध दिया करो, लंच भी बना के साथ दे दिया करो ताकि वो साथ ले जाएं, मतलब ये किसी और का काम है तुम कर लो। और सुबह में जल्दी उठ जाओ, तुम ये देख लो मासी आती है उससे काम करवा लो, पानी का टैंकर आएगा तुम उठ जाना, तुम ये काम करवा लेना, देखो उसके बच्चे हैं ना रात को वो जागती है, छोटे बच्चे उसको सोने ना देते। काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये जो पिन करवाया जाता था कि वो बच्चों वाली औरत है इसलिए, वो बच्चों वाली औरत है इसलिए, इस चीज को इतना दुख देते थे लोग दिल के अंदर कि शायद मेरा अपना ही कसूर है। और ये सब चीजें आप लोग के साथ भी हो रही होंगी। आपको डायरेक्ट आके कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, क्यों नहीं है, क्या हुआ, बल्कि इस तरीके से बात किया जाएगा कि उस बच्चे वाली औरत के लिए ये काम हल्का कर दिया जाए, तुम ये कर लो, तुम उसके हिस्से की हंडिया पका लेना, तुम उसके हिस्से की रोटी पका लेना, सर्दियां हैं वो फीड करवा रही है देखो बच्चों को, छोटे बच्चा है उसका, तुम मशीन का काम संभाल लो, वॉशिंग मशीन तुम लगा लिया करो, उसके बच्चे को नजला हो जाएगा। काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर यही काम हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारे अपने घर वाले, हमारे अपने घर के बड़े अगर इस अंदाज में बोले कि बेटा तुम ये काम कर लेना तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बजाय ये कि इस बात को पिन सुइयों की तरह दिमाग के अंदर लगा के ये बात बोली जाए कि इसलिए कि उसके बच्चे हैं, और इनडायरेक्टली ये बोल दिया जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं इसलिए तुम कर लो, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी, तुम्हें इतनी नींद क्यों आएगी, तुम्हारी तो नींद डिस्टर्ब होती ही नहीं होगी क्योंकि बच्चे नहीं है, तुम्हें बीच में उठाने वाला कोई भी नहीं है, रात को तुम जागती नहीं हो, सर में दर्द तुम्हारे क्यों होगा, बच्चे तो खपाते नहीं है, जिस्म तुम्हारा क्यों थकेगा, तुम बच्चों के पीछे थोड़ी भागती हो। ये हमारे माशरे की रियलिटी है जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये मैंने झेली है, और मैं दुख समझ सकती हूँ उन तमाम औरतों का जो इन सारी तकलीफों से गुजर रही हैं। इसमें मैं आपको ये चीज मोटिवेट करना चाहूंगी कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसमें मेरी भी अपनी कहीं ना कहीं गलती थी, और मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि ये गलतियां अगर आप कर रही हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए। और मेरी गलती ये होती थी कि मैं अपनी इस वीक पॉइंट को या कह लें इस महरूमी को कंपनसेट करने के लिए अपने वो तमाम काम जो मैं नहीं भी करना चाहती थी मैं करना शुरू हो जाती थी कि चलो ठीक है, मेरे अंदर ये कमी है ना, मैं ये काम कर लूं, इनको खुश कर दूं, अच्छा मैं उसका भी काम कर देती हूँ। हुआ क्या कि ये जब मैंने चीज़ों को कंपनसेट करना शुरू किया तो इससे ये पैगाम जाता रहा सामने वाले को कि वाक़ई मैं अपने आप को मुजरिम समझ रही हूँ, मैं अपने आप को एहसास महरूमी में महसूस कर रही हूँ, तो वो और मेरे सर पे हावी होते गए और मुझे फ़ील करवाते गए। और मैं चूँकि फ़ील कर रही थी हर चीज़ में हाँ बोल के, वो जैसा कहें ठीक है, सही है, वो बच्ची वाली है,
ایک بھلائی ہوتی ہے، آپ اگر اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، میں بھلائی کرنے کے لیے منع نہیں کروں گی، لیکن آپ اس محرومی کو دبانے کے لیے، کمپنسیٹ کرنے کے لیے اگر آپ یہ سب چیزیں کر رہی ہیں تو ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ یہ لوگ آپ کو اور بھی زیادہ یہ چیزیں باور کروائیں گے کہ تمہارا ہی قصور ہے، تمہارے بچے نہیں ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آدمی کو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر وہ اپنے بہن بھائی کے بچوں کو گود میں اٹھائے، پیار کرے، یا باہر سے چیز دلوا کے لے کر آ رہا ہو تو جھولیاں اٹھا اٹھا کے اس کو دعائیں دی جا رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ ان کو اور زیادہ فیل ہونا شروع ہو جائے۔ حالانکہ 4-6 مہینے یا سال بڑا عرصہ نہیں ہوتا اگر کسی بھی کپل کی اولاد نہیں ہو رہی، گھر میں کوئی ملنے والا آ رہا ہے، اس کو بہت ارجنٹ ضرورت ہوتی ہے کہ جناب ان کو ضرور خوشخبری سنا دی جائے۔ باہر سے آنے والوں کو بہت ارجنٹ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں، بھلے گھر والے محسوس نہ کر رہے ہوں، وہ گھر والوں سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے بچے کیوں نہیں ہو رہے۔ اتنی شدید دماغی کیفیت خراب کر دیتے ہیں اس طرح کے لوگ، اور گھر کا ماحول جو سب سے زیادہ غمزدہ نظر آتا ہے۔ میں بھی بہت ڈپریس رہتی تھی، بہت پریشان رہتی تھی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے کام میں لگ جاتی تھی، کوئی بس یہ فیل نہ کرے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، یا اللہ تعالیٰ نے ابھی میرے لیے اتنی دیر کیوں رکھ دی ہے۔ میں اپنے شوہر کو بھولنے لگی، کام ہے بس میں نیچے کام کر رہی ہوں، اپنے کاموں کو نپٹا رہی ہوں، شوہر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اپنا حلیہ ٹھیک نہیں کر رہی کہ بس صحیح ہے کام نپٹا لوں، مطلب یہ کہ اپنی زندگی ختم کر دی۔ جو ٹائم مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارنا تھا، اور آپ میں سے بھی زیادہ تر عورتیں ان ساری چیزوں کے اوپر غور کریں کہ کیا آپ لوگ بھی یہ نہیں کرتے کہ دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، کہ آپ کے اندر اگر یہ کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ دوسروں کو خوش کریں، ان کی کام کرتے رہیں، ان کو ہمیشہ اویلیبل رہیں، کسی کو مارکیٹ جانا ہے آپ سب سے پہلے حاضر، آپ سب سے پہلے آپشن ہوں گی کہ کسی کو مارکیٹ جانا ہے تو وہ آپ کو ہی فون کرے گا کہ میرے ساتھ مارکیٹ چل رہے ہو، بھلے وہ کسی اور چیز میں آپ کو نہ پوچھ رہے ہوں، لیکن ایسے وقت میں جب ان کو پتا ہے کہ کوئی اور پاگل نہیں بنے گا، آپ کے پاس فون آ جائے گا، یہ میرے بچے رکھ لینا، میرے حصے کا یہ کام کر دینا، اور آپ کرتی ہیں۔ اور یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ڈیگریڈ کروا رہی ہوتی ہیں، اور سامنے والے کو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ احساس محرومی اپنی اچھی طرح پتہ ہے، اور یہ ویک پوائنٹ لے کے وہ آپ سے تمام کاموں کو نپٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے جب ان چیزوں کو پہچاننا شروع کیا کہ میری نہ تو صرف دماغی حالت اتنی ڈسٹرب ہوتی جا رہی ہے، میں اپنا آپ بھولتی جا رہی ہوں، بلکہ اس کا اور ہی بڑھاوا ہو رہا ہے کہ جو اگر حج یا عمرے پہ جا رہا ہے تو اس سے ایسی خصوصی منتیں کر کے دعائیں کروائی جاتی تھیں کہ بس آپ وہاں پہ جا کے ضرور دعا کر دینا اس کی گود ہری ہو جائے۔ یہ چیزیں آپ خاموشی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی اور کو دکھا کے، اور پھر میرا عمل یہ ہوتا تھا کہ میں منہ نیچے کر لیا کرتی تھی بہت اداس ہو کے کہ بہت بڑا جرم کر رہی ہوں میں، بہت بڑی میرے اندر احساس محرومی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ بھی کر رہی ہیں، باخدا یقین کریں اور اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اگر آپ کی اولاد نہیں ہے۔ کیا یہ ساری چیزیں آپ نہیں کر رہی؟ کیا لوگوں کے رویے آپ کو اس چیز کے اوپر مجبور نہیں کر رہے کہ آپ اپنے آپ کو قصوروار سمجھنے لگی ہیں؟ نہ کریں، بند کر دیں۔ میں نے پھر آہستہ آہستہ یہ سنا، بلکہ ایک بیان میں نے سنا تھا، وہ مجھے یاد نہیں کہ کون تھا، بس اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بے اولاد ہے، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں دی، تو وہ یہ سوچ لے کہ وہ اولاد والوں سے کتنے 100 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں سے اللہ حساب نہیں لے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی۔ اولاد والوں سے بہت حساب ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہے، اولاد کی نیکیوں کا، اولاد کی گمراہیوں کا، اولاد نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے اتنا اچھا بیان دیا، اور واقعی میں یہ حقیقت تھی کہ اس کے بعد میں بہت روئی تھی، اور اللہ سے میں نے استغفار کری کہ میں شاید ناشکری کر رہی تھی، اللہ کی رضا میں راضی نہیں تھی۔ اگر آپ لوگ بھی اس احساس سے محرومی میں ہیں تو خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اولاد والوں سے کئی 100 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی، آپ سے اولاد کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ لیکن جو اولاد والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نوازے، یہ اولاد ایک آزمائش ہوتی ہے، لیکن ان سے سوالات بہت ہوں گے۔ بے شک وہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو زمین کے اوپر وہ چھوڑ کے جائیں گے، لیکن آپ بے اولاد لوگوں سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اور صدقے جاریہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے عمل رکھے ہیں دنیا کے اندر جو کہ قیامت تک چلتے رہیں گے، اور آپ ثواب کما سکتے ہیں۔ آپ صدقہ دیں، آپ دوسروں کی مدد کریں، ضرور کریں، لیکن اپنے آپ کو کسی کو استعمال کرنے نہ دیں۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کیا کہ جب اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے تو ہم اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کے کیوں لوگوں کو اپنے آپ کو استعمال کرنے دیں۔ پھر مجھ سے اگر میرے سامنے کوئی دعائیں دیتا اس طرح کہ اللہ تمہاری گود ہری کرے، کوئی ایموشنل ہوتا یا مجھے محرومی کا احساس دلواتا، تو میں آگے سے کہتی کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ میرے حق میں جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ کرے، میں اللہ کی رضا میں راضی رہوں گی ہمیشہ۔ یہ جملہ ایسا ہوتا تھا کہ سامنے والا خاموش ہو جاتا تھا اور مزید زیادہ رونا پیٹنا نہیں کرتا تھا۔ کوئی بھی آتا تھا یا گھر والے بھی اگر اس طرح کی کوئی بات کرتے تھے تو میں بہت مسکراتی تھی، اپنے آپ کو اداس، غمزدہ، سر جھاڑ، منہ پھاڑ رہنا چھوڑ دیا تھا، میں اپنے آپ کا خیال رکھنے لگی۔ ہسبینڈ کو ٹائم دیا، ہسبینڈ کے ساتھ باؤنڈنگ اچھی کری، اپنے آپ کا جو بھی ملٹی وٹامن ہوتے تھے، دودھ، کھجور، اپنی خوراک کے اوپر توجہ دینا شروع کی،
اور دوسروں کا سوچنا بند کر دیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ میری اولاد نہیں ہے اور میں ابھی تک کمرے میں بیٹھی ہوں, میں ابھی تک سو رہی ہوں, میرے بچے نہیں ہیں, میں کیا کر رہی ہوں کمرے کے اندر, میں باہر آ کے لوگوں کے کاموں کو پکڑ کر ان کو خوش کیوں نہیں کر رہی. یہ سب چیزیں میں نے سوچنا بند کر دی اور لوگوں کو اپنے بیہیویئر سے یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں, اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے اور جب اس نے دینا ہے, جب اس کا فیصلہ ہوگا ہو جائے گا. مجھے اس چیز کے اوپر نہ کسی سے بلیک میل ہونا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو کسی کو استعمال کرنے دینا ہے. اور آپ سب لوگوں سے, آپ تمام بہنوں سے, اگر آپ لوگوں کی اولاد نہیں ہے, کئی کئی سال ہو گئے, ڈاکٹر جواب دے گئے, دعائیں ضرور کریں, علاج ضرور کروائیں, اللہ سے امید نہ چھوڑیں, اچھا گمان رکھیں اللہ تعالیٰ سے, لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی ضرور بتائیں کہ اللہ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں, آپ میرے حق میں جو بہتر ہو وہ فیصلہ کریں. اور وہ لوگ جو بیٹھ کر آپ کے گھٹنوں کے پاس آپ کو پن کر کے جاتے ہیں, آپ کے کان میں پھونک کر جاتے ہیں کہ تم بہت احساس محرومی ہے, تمہارے اندر بہت بڑی کمی ہے, اگر تمہاری اولاد نہیں ہو رہی, آپ ان کو اپنی بیہیویئر سے سمجھائیں اور ان کو سامنے والے کو بولیں جو اللہ کی مرضی, اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے, کسی کے اختیار میں نہیں ہے. آپ جب یہ پازیٹیو چیزیں بولنا شروع کریں گے ایک اعتماد کے ساتھ, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, سامنے والا اس وقت سے آپ کو ڈی گریڈ سمجھنا بند کر دے گا, آپ کی محرومیوں کو آپ کا ویک پوائنٹ سمجھ کے آپ کے منہ پہ مارنا بھی بند کر دے گا, اور آپ کے اندر خود سے ایسا اعتماد پیدا ہوگا جس سے آپ کسی بھی چیز سے بلیک میل نہیں ہوگی, اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر اگر یہ کمی اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں آپ کا قصور نہیں, اور آپ بہت خوش تھے, آپ بہت زیادہ مست چل رہی ہیں اپنی اس تمام محرومیوں اور کمیوں کے باوجود. اللہ کے کرم سے الحمدللہ شادی کے 1.5 سال بعد میری اولاد ہو گئی تھی, لیکن لوگوں نے بہت دل دکھایا ان 1.5 سال کے عرصے کے اندر, بہت باتیں سنائی, بہت پریشرائز کیا. لیکن اگر میں ہمت نہ کرتی تو شاید میں اپنے آپ کو اتنی دماغی مریضہ بنا لیتی کہ اگر اللہ نے اولاد دینی بھی ہوتی تو شاید میں اس کو سنبھال ہی نہ پاتی. آپ تمام بہنیں بھی اگر اس سارے دورائے سے گزر رہی ہیں تو اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر توجہ دیں, اپنی صحت کے اوپر, اپنی خوراک کے اوپر توجہ دیجیے, اپنے ہاتھ پیر چھوڑ کے نہ بیٹھ جائیں. لیکن ساتھ میں ایسے لوگوں کو بھی بولنا چاہوں گی, اگر وہ ویڈیو سن لیں یا آپ ان لوگوں کو شیئر کر دیں کہ جن کی اولاد نہیں ہے, ایسے لوگ اپنی زبانوں کو ذرا احتیاط سے استعمال کریں, کوئی ایسی بات نہ کہیں جو بے اولاد عورت کے دل پہ لگ جائے. خاص طور پہ کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. اگر آپ کو کام لینا ہے تو یہ مت بتائیں کہ تمہاری اولاد نہیں ہے اس لیے. اگر آپ یہ بھی بولیں گی نا کہ اس کے دیکھو بچے ہیں اس لیے وہ چھوٹے ہیں تم یہ کر لو, اس کے مطلب یہ کہ آپ انڈائریکٹلی اس کو یہ بات جتا رہی ہیں کہ تمہارے بچے نہیں ہیں, اس کے بچے ہیں, تم کر لو. آپ تمام لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں, اور دعائیں دینے میں بھی احتیاط کریں. آپ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دعائیں دے رہے ہیں, دعائیں لگ جائیں گی کسی کی بھی, لیکن دعاؤں کا جو اسٹائل ہوتا ہے وہ سامنے والے کے دل پہ کس طریقے سے لگ رہا ہوتا ہے, کس اینگل پہ لگ رہا ہوتا ہے, اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. بے شک آپ لوگوں کی دعاؤں میں محبت ہوتی ہے, لیکن وہ سامنے والے کے زخم کو تازہ کر دیتی. دعا دینی ہے ہمیشہ یہ دیجیے کہ جو اللہ تمہارے حق میں بہتر جاتا ہے وہ تمہیں عطا فرمائے, تمہارے نصیب میں جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ کرے. یہ بھی وہی دعا ہے. خاص طور پہ اگر اس طرح کی دعائیں دی جائیں گی, جھولیاں اٹھا کے, ہاتھ اٹھا کے, رو رو کے, روندھی ہوئی آوازوں کے اندر, اللہ اس کو اولاد سے نواز دے, اللہ اس کو بیٹا دے دے, اللہ اس کی جھولی بھر دے, اس کو ہرا کر دے, اس کو بے اولاد نہ رکھے, یہ بھی اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھیں. یہ ایک ایسی سیخیں ہوتی ہیں جو بے اولاد عورت اور مرد کو زبردستی سنائی جا رہی ہوتی ہیں, اور عورت کے دل کے اوپر تو یہ ایسی ہی لگ رہی ہوتی ہیں. اور آدمی اگر اس چیز کو فیل نہیں کر رہا ہوتا, ان باتوں اور ان دعاؤں کی وجہ سے وہ منہ لٹکا کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں یہ میرے اوپر بھی بہت بڑا زخم چل رہا ہے کہ میں بھی اس سارے معاملے سے گزر رہا ہوں. یہ تھی میری آج کی ویڈیو ان تمام میری پیاری بہنوں کے لیے جن کی اولاد نہیں ہے, اللہ کے حکم سے, اللہ کی رضا کی وجہ سے, اور اللہ نے ان کے حق میں جو بہتر سمجھا اللہ نے وہ کیا ہے. میری ان تمام بہنوں کے لیے یہ ویڈیو تھی, اور اپنی مثال, اپنی سچی سٹوری میں نے اس لیے ڈال دی تاکہ آپ کو موٹیویشن مل سکے. کیونکہ اگر میں صرف باتیں بھگاروں گی اور دوسروں کی ادھر ادھر کی باتیں کرتی تو شاید آپ کو میں موٹیویشن نہیں دے سکتی. اس لیے تھوڑا سا میں نے اپنے آپ کو یہاں پہ ڈسکلوز بھی کیا ہے, لیکن آپ کی موٹیویشن کے لیے. امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پازیٹیو لگی ہوگی اور آپ کو موٹیویشن ملی ہوگی کہ اگر آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت نہیں ہے تو کیا ہوا, بہت نعمتیں ہیں اللہ نے جو آپ کو دی ہیں. کبھی دل چھوٹا نہ کریں, اپنے آپ کو احساس کمتری میں نہ سوچیں, اور نہ سامنے والے کو یہ دکھائیں کہ آپ اس چیز کی محرومی میں ہیں. ویڈیو ضرور اپنی کسی ایسی اور بہن یا بیٹی کو شیئر کر دیں جو بے اولاد ہے, اور آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتاتے جائیں کہ کیا اولاد والی عورت کے سامنے بے اولاد عورت کو ڈی گریڈ کرنا یا اولاد والی عورت کو فوقیت دینا ہمارے معاشرے کا ایک گندا چہرہ ہے, ہاں یا نہیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ.